इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल कितनी संगीन से संगीन तर होती जा रही है। आज की रिपोर्ट में आपको एक वीडियो दिखाएंगे, आप खुद देखिएगा कि सुबह पंजाब में मसाजिद से ऐलानात क्या हो रहे हैं। और बाकी आपने ये सुना होगा, बल्कि आप देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे कि 2 करोड़ रुपए में बदली किसी डिप्टी कमिश्नर की, किसी एसएसपी की, किसी इंजीनियर की, बड़े किसी अफसर की। लेकिन ये नहीं सुना होगा कि जो 2 चौकीदारों की बदली 2 करोड़ रुपए के बदले में, जी, और वो भी जबरी ट्रांसफ़र। ऐसे नहीं कि चौकीदारों ने खुद कराई है वो ट्रांसफ़र, ये कि इन चौकीदारों को ट्रांसफ़र करें तो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। और वो 2 करोड़ रुपए किसने बटोरे हैं उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और बाकी इज़हार लाताल के अब इश्तिहारात भी आना शुरू हो गए हैं। क्या वो मामला वहाँ तक सिर्फ थमेगा या थोड़ा वो आगे बढ़ेगा, या उसके पीछे क्या क्या कहानी है कि ये नौबत आई क्यों। और बाकी नाजरीन, कराची में देखें कि मंगल के रोज़ के बाद क्या सूरत हाल बनने जा रही है, वो भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। और बाकी सुकून नहीं, किसको सुकून नहीं, वो अब पैसा इतना आ गया, अरबों रुपए अब कहाँ इन्वेस्ट करें, वो कहाँ कहाँ के बिज़नेस टूर हो रहे हैं, मज़हब के नाम पे भी कुछ इधर भी। और बड़े बड़े नवाब किससे परेशान हैं कि इतनी ज़मीन ये कहाँ आ गई, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ किसने खरीदी है, ये मेरे तक इतला आ चुकी है। लेकिन हमारे इदारों को पता है या नहीं है, वो भी आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन, हम आपको बता दें कि इज़हार लाताल की, जी, वो इज़हार लाताल की कहाँ से आई है। वो हमारे एक MNA साहब हैं, गुलाम मुस्तफ़ा शाह, डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद के। शहीद बेनज़ीराबाद में MNA की 2 ही सीट्स हैं। एक पे आसफ़ अली ज़रदारी साहब वो मुंतखब हुए हैं, दूसरे पे जो गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, वो बड़े ख़ानदानी सियासतदान हैं। उनके चचा, उनके वालिद साहब वो भी MNA वो रहे हैं। और उनका मैंने देखा है कि वो वज़ारत इसमें वो ज़्यादा शौक़ नहीं रखते। वो ये इश्तिहार है, ये देखें, ये क्या है, ये कल की डेली इबरत में, सिंधी डेली में ये शाया हुआ है। किसने शाया कराया है? MNA साहब ने, गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है किसके खिलाफ, कि महकमा खुराक का एक 9 ग्रेड का मुलाजिम, वो जो हम आपको बताते रहते हैं कि बड़ा फ्रॉडी, जिसके खिलाफ नेब ने भी छापा मारा, फिर 1 अरब 36 करोड़ रुपए की अब चोरी। तो ज़ाहिर है वो गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी उसमें परेशान हो गए। और वो इतना झूठा है कि किसी से सच बोलने की तो उसको आदत ही नहीं है, वो बस पैसे भी वो लुटाता है। वो है गुलाम अली खास के लिए, मजीद कीरो गोदाम का इंचार्ज था। अब वो सस्पेंड हुआ। फिर उन्होंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था किस तरह वो दीदार मक्सी है, उसके साथ उसको दीदार मक्सी को उन्होंने अपनी जगह पे, वो भी 9 ग्रेड का सुपरवाइज़र, जबकि पॉलिसी ये फूड डिपार्टमेंट की कि 15 ग्रेड से कम का मुलाजिम से बड़े गोदामों पे नहीं लग सकता, जहाँ पे 50,000 से ज़ायद गंदम की बोरी की ख़रीदारी हो या स्टोरेज हो। लेकिन वो सब कुछ गया, करोड़ों रुपए दे के उन्होंने वो लगा दिया। तो वो गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब वो कॉन्शियस हो गए। अब वो इसलिए भी हो गए कि वो उनके वो दरबार में होता था, उनके वो जो काम वाम संभालते थे। अब उन्होंने जब देखा कि ये सूरत हाल ऐसी, ये इतना बड़ा फ्रॉड ही निकला, तो उन्होंने ये इश्तिहार शाया कराया कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना लेन देन है। हमारे आबाई गांव उनके जो हवेली है मेहराबपुर, ये मेहराबपुर वो नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट नौशेर फ़िरोज़ में है, वो तो मेहराबपुर तहसील है। ये डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में उनका अपना आबाई गांव है गुलाम मुस्तफ़ा शाह का। उन्होंने ये दे दिया कि अब इनसे उन्होंने जान छुड़ा ली। और वो वैसे क्यों ना जान छुड़ा लें। और आपको गुज़श्ता व्लॉग में ये बताया था कि किस तरह उन्होंने अपनी जो है चोरी शुदा गंदम, जो उनका बैलेंस था, गंदम जो पड़ी हुई थी, वो सारी रिकॉर्ड पे है कि ये इतनी गंदम इस गोदाम में पड़ी है। वो उन्होंने छुपाने के लिए वो खुद उन्होंने वो उसकी रिपोर्टें खुद भी कर चुका है कि ये गंदम मेरी पड़ी हुई है, ये मुझे निकालने की इजाज़त दी जाए तो ये मैं थोड़ा वो बैलेंस इधर कर लूँ। नेब को भी लिखा, ये भी लिखा। लेकिन जब दीदार मक्सी को उन्होंने चार्ज दी तो उसमें लिख दिया कि नहीं, ये नील बैलेंस है मेरा, यहाँ कोई बैलेंस नहीं है। उनसे 23 करोड़ रुपये उन्होंने 20 करोड़ रुपये बटोर लिए। जो 22-23 हज़ार बोरी गंदम थी उनके पैसे उन्होंने ले लिए। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये इतना आसानी से ये इन्होंने कैसे कर लिया।
اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بکری چوری والا جو کتیا کے کیس میں جو ہے اندر ہو سکتا ہے، وہ لومڑی ہے، وہ بھی سینئر لومڑی ہے، نزاکت ہیسبانی وہاں کا جو ڈی ایف سی ہے شہید بے نظیر آباد کا. اب باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ آسانی سے اتنا معاملہ اس کا کیسے ہو گیا، یہ خاسکلی کو کیسے پیسے مل گئے، یہ نل بیلنس کیسے. ڈی ایف سی وہاں کا نزاکت ہیسبانی سویا ہوا تھا، باقی اسٹاف سویا ہوا تھا. نہیں، 2 کروڑ پہ اس لومڑی نے، اس نزاکت ہیسبانی نے پکڑے ہیں. انہوں نے رشوت لی ہے ان سے، تب بھی جا کے ان کو یہ کرنے دیے ہیں. ڈی آر میں وہ وہی پہ وہی موجود ہے. اور 1 کروڑ روپیہ یہ جو فرحان لگاری آپ کو بتاتا ہوں، اور جو ہے امیر حیدر زرداری وہاں کے وہ جونیئر کلرک، وہ کسی کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے، انہوں نے بھی 1 کروڑ روپیہ بٹورا. اور سنتے جائیں. اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ اب مکسی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس سے پالا پڑا ہے. لیکن نہیں بھائی، مکسی اس کا بھی باپ نکلا، خاسکلی کا، غلام علی خاسکلی کا. انہوں نے سودا ایسے گھاٹے میں نہیں کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہاں جو آپ کی گندم پڑی ہے اس میں سے 2000 بوری، جیسے انہوں نے نزاکت ہیسبانی کو 2 کروڑ پہ دے دیے، تو 2000 بوری انہوں نے بھی چھڑوا لی دیدار مکسی نے کہ نہیں یہ 2000 چھوڑیں، باقی آپ میری گندم کے آپ مجھ سے پیسے لے لیں. وہ 2000 یعنی 2 کروڑ پہ وہاں بھی یہ 5 کروڑ کا یہ قصہ ہو گیا. اور وہاں جو آپ کو بتایا تھا کہ وہاں دھان ملی ہوئی، گندم ملی پڑی ہوئی تھی، جس کے باعث نیب والوں نے وہ کاؤنٹنگ نہیں کی تھی کہ اس کو آپ سیل کریں. یہ جب معاملہ ہو وہ سیل کر کے گودام لے گئے تھے، تو وہ مکسی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. وہ کیا ہوا کہ وہ جو گندم پڑی ہوئی تھی ان میں سے آدھی گندم کی رقم، آدھی دھان کی رقم. اب ظاہر ہے اندازہ لگائیں کہ دھان 1600 روپے من اور گندم جو ہے اب کہاں پہنچ گئی ہے 4500، اور چلو سرکاری ریٹ میں ہی 4000 روپے من. تو وہ انہوں نے ان سے حساب کتاب وہ کیا ہے کہ یہ گندم اسی حساب سے انہوں نے لے کر سرکاری پیسے انہوں نے نکال کے ان کو دے دیے. اب دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کی وہ ملکیت تھی، جو گندم پڑی ہے وہ سرکاری ہے. اور سب سے بڑی جو اس میں جو گھٹیا پن کی بات ہے وہ ہے ڈائریکٹر فوڈ امداد شاہ کا کردار. وہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا کہ چوکیداروں سے وہاں کا جو ڈی ایف سی تھا پہلے منور آرائیں، انہوں نے تحریری طور پہ لیا تھا کہ نہیں یہ نکلی گندم تو یہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اتنا بیلنس اس گودام میں مجید کیریو میں پڑا ہوا ہے. اب وہ نکالنے نہیں دے رہے تھے. دیکھیں ایسے بھی فرد شناس لوگ ہیں، چھوٹے ملازم ہیں چوکیدار. ایک کا نام ہے مٹھل کیریو، ایک کا نام ہے سومر خاسکلی. وہ لیٹ گئے، وہ ان کو گندم نہیں نکالنے دے رہے تھے جو نیب نے سیل کیے تھے یونٹ. لیکن ان کو اب کیا کریں کہ ان کو کس طرح جو سائڈ پہ کریں. معاملہ ڈائریکٹر فوڈ بشنی شاہ امداد شاہ تک پہنچ گیا. ایسے بشنی شاہ میں نہیں کہتا ہوں، ایسے ڈھیٹ شاہ نہیں بولتا ہوں، اس بنگالی بابا کے پاس. تو وہاں ظاہر ہے خاسکلی پہ اس کا شروع سے لے کر ہاتھ رہا ہے. تقریباً 2 کروڑ پہ، 1.5 سے 2 کروڑ پہ اس نے بھی بٹورے امداد شاہ نے. اور اس کا حل کیا نکالا کہ ان بیچارے دونوں چوکیداروں کو وہاں سے بدلی کر کے ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز میں دربیلو گودام پہ، وہاں بھی اس کا اپنا ہی پپیٹ بیٹھا ہوا ہے مرتضیٰ انڑ امداد شاہ کا چیلا، وہاں ان کو بھیج دیا. یعنی کہ اب وہ جو تھوڑا بہت ریزسٹ کر رہے تھے فرد شناس چوکیدار، اب ان کو ہٹا دیا. پھر انہوں نے وہ گندم نکال لی. اب یہ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب صرف آپ خاسکلی سے جو ہے کو آگ کر کے اس کو جو یہ معاملہ نہیں ہے. آپ ایم این اے ہیں، آپ اس علاقے کے ایم این اے ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں، آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ڈسٹرکٹ کا جو ڈی ایف سی ہے نزاکت ہیسبانی، اس نے کیا کیا ہے. اور یہ جو امداد شاہ ڈائریکٹر فوڈ جو سب سے بڑا چسٹر ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. کیا ان کے خلاف بھی آپ کوئی رپورٹ کریں گے؟ آصف علی زرداری صاحب سے بھی آپ کلوز ہیں، مجھے پتہ ہے. ظاہر ہے 2 ہی ایم این اے ہیں وہاں کے، وہ پرانے لوگ ہیں. انہیں یہ بتائیں گے کہ یہ ہیسبانی، اس نزاکت ہیسبانی کا والد آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یوں کلوز ہیں. ہاں پرانے ان کے تعلقات. اب وہ بھی اس پہ 2 کروڑ پہ اس نے بکری چور نے، اس کتیا چور نے، نزاکت ہیسبانی نے بھی بٹورے ہیں. اب غلام مصطفیٰ شاہ صاحب نے تو اپنی جان چھڑا لی. اب وہ خاندانی لوگ ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وزارت ان چکروں میں بھی نہیں ہوتے ہیں. اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکثر برائی کرتا ہوں یا میں تنقید کرتا ہوں. نہیں، جو اچھے کردار ہیں، جو جیسا ہے اس کو ویسے پیش کرنا چاہیے. یہ برائی نہیں ہے، یہ ان کا کردار اچھا رہا ہے. باقی بھی ایم این اے ہیں، سب کوئی کس میں لگا ہوا ہے کہ کوئی کس میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. اب اگر اس پورے ریجن کی بات کریں تو موٹر وے کیس بھی آپ نے سنا تھا. موٹر وے کیس میں مٹیاری کا آپ نے دیکھا کہ کیا کھانا خراب. وہاں پہ بھی ایک بیان آ گیا تھا کہ لاتال کی ہے ہماری، وہ جب مخدوم جمیل صاحب کا ڈی سی سے ہماری لاتال کی ہے. پھر ایسا ہی
کردار جو اس ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز میں ڈپٹی کمشنر اس سے وہ ضیاء لنجار صاحب نے بھی جو ہے یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں اس سے میرا قصور نہیں ہے، اب یہ لا تعال کے وہ ان کا قصور، اب وہ تو سارا کچھ معاملہ صاف ہو چکا ہے کہ یہ کیا تھا۔ لیکن ہاں یہ میں نے انویسٹیگیشن کی ہے کہ خاص کیلی کے معاملے میں یہ نہیں تھا، ہاں خاص کیلی اس کا اثر رسوخ استعمال کرتا رہتا تھا، لوگوں کو جہاں سے وہاں سے دیتا رہتا تھا، اسی سے جان چھڑانے کے لیے غلام مصطفیٰ شاہ نے ان سے جو ہے ان کو آگ کر دیا، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ اور ناظرین باقی آپ کو ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ جو محکمہ خوراک کا سرغنہ ہے حسن علی مکسی کہ مجھے سکون نہیں ہے، 27 ارب روپے کی کرپشن کر چکا۔ کتنی کرپشن کرو گے کہ سکون ملے؟ اب سکون نہیں ہے۔ اب وہ آپ کو گزشتہ ویلاگ میں تھوڑی بات رہ گئی تھی، بتانا یہ چاہ رہے تھے آپ کو کہ یہ 1-2 ماہ پہلے بھی عمرے پہ گیا تھا، پھر ابھی یہ میرے خیال میں 24 تاریخ کو پھر لوٹے ہیں، پھر عمرے پہ گئے ہیں۔ میری اللہ سب کو دے تو عمرے کرے، ٹھیک ہے عمرے کی سعادت، لیکن یہ میری جو اطلاع ہے کہ وہ یہ سارے چکر ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عبادت کے لیے یا نہیں، وہ ان کا بزنس ٹور تھا۔ اب انہوں نے اتنے جب پیسے کمائے ہیں وہ کہاں انویسٹ کریں؟ کوئی نہ کوئی وینیو تو ڈھونڈیں گے، کل کوئی چینجنگ آ جائے، کل کوئی ادارے کچھ یہ وہ پوچھ گچھ ہو تو اب چور دروازے تو یہ ڈھونڈیں گے، چور دروازے سب ڈھونڈتے ہیں۔ تو اب وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اب اتنا پیسہ تو انہوں نے کما لیا ہے، اب وہ پیسے انویسٹ بھی کرنے ہیں، کہاں چھپائیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ میری اطلاع ہے، میرے تک اطلاع ہوتی ہے، کیا کسی ادارے کی اس پہ نظر ہے کہ انہوں نے جتنی یہ حرام کی کمائی ہے ان میں سے اب یہ بڑے نواب بن گئے ہیں۔ ایک ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مکسیوں کے نواب کون، میر نادر مکسی، میر ذوالفقار مکسی، میر خالد مکسی، میر عامر مکسی۔ اب وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ اس لیے ہیں کہ اب یہ بھی میر کہلانا شروع کریں گے۔ اور ہاں یہ نوبت ہو گئی ہے، انہوں نے اتنی ہزاروں ایکڑ زمین خرید کی ہے۔ وہ آپ کو جو ہے بتا دوں، وہ علاقہ بھی بتا دوں کہ جو ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ سے جو بلوچستان رستہ جاتا ہے، قبو سعید خان سے آگے ایک علاقہ آتا ہے جوہی برانچ ہے، کوئی جوہی برانچ وہ نہیں دادو والی نہیں، وہ تو الگ ہے، یہ جوہی شاخ ہے کوئی، وہاں سے جہاں سے جل مکسی کی طرف راستہ جاتا ہے، وہاں انہوں نے اتنی زمین خریدی ہے، اتنی زمین، اور وہاں اتنی زمین کی انہوں نے ویلیو بڑھا دی ہے کہ جس زمین کی ویلیو اگر یوں سمجھیں کہ 2 لاکھ روپے ایکڑ تو وہ 3 لاکھ میں بھی لیے، 4 لاکھ میں بھی لیے، پوری ہزاروں ایکڑ زمین اتنی انہوں نے خرید کر لیے کہ اگر اس پہ اگر جو فصل کی آپ کو بتا دیں کہ گندم کی 3 سے 4 لاکھ بوری گندم تو صرف ان کی زمین سے پیدا ہوگی، اتنی زمین انہوں نے لی ہے۔ اب یہ ہمارے تک پہنچ گئی اطلاع، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ اور میری جو اطلاع ہے کہ ہاں ان کے نواب بھی پریشان ہیں کہ یہ سڑک یہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ تو انہوں نے تو ہم سے بھی زیادہ وہ زمینیں خرید کر لی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ اس کا سارا پتہ وہ جو ہے جانی مکسی ہے، اسحاق مکسی، اور پھر جانی مکسی جو ہے جس کو کراچی بھی لائے تھے، وہ منشی ہے، ابھی بھی منشی ہے میر عامر مکسی کا MNA کا، انہیں بھی سارا پتہ ہے۔ اور نہیں تو اس میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، ایجنسی والے صرف اس کو بلا کے ہی پوچھیں کہ کیا 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 ہے، کہاں کہاں زمینیں خریدی ہیں، تو سارا پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا، یہ فراڈ نہیں ہے۔ اور یہ جو بزنس ٹور ہو رہے ہیں یہ کیا منی لانڈرنگ میں نہیں آتے کہ کس طرح آپ جو ہے بلیک منی کو کس طرح وائٹ منی بنا رہے ہیں؟ اب یہ ان پہ نظر ہونی چاہیے اداروں کی، انہوں نے یہ کروڑوں کی نہیں، یہ اربوں روپے کی کہانی کرپشن کی بتا رہے ہیں، اب اس پہ کس کی نظر جاتی ہے؟ میرے تک تو اطلاع پہنچ رہی ہے، میرا فرض ہے آپ کو بتا دیں۔ اور ناظرین باقی آپ کو آخر میں بتا دیں کہ صوبہ پنجاب میں مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں، ایسی نوبت دیکھے کہ وہ کس طرح آ گئی ہے۔ پہلے وہ تجویز حکومت سندھ کے پاس بھی آئی کہ ہم بھی کس طرح اس طرح کریں، لیکن وہ کیوں نہیں اس پہ معاملہ بنا۔ پہلے یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ یہ مسجد سے اعلان کیا ہو رہے ہیں، پھر اس کا ہم بتاتے ہیں کہ سندھ میں کیوں نہیں بنا، اگر اس کی جگہ سندھ میں اعلان ہوتا تو وہ کیا اعلان ہوتا، وہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ حضرات ایک سرکاری اعلان سنیں، یہ اعلان محکمہ پاسکو اور حکومت پنجاب کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ غلہ منڈی صادق گنج کے تمام آڑتی حضرات اور سٹاک ہولڈرز کو خبردار کیا جاتا ہے، جس شخص نے بھی غیر قانونی طور پر گندم کو اپنے گھروں، گوداموں، دکانوں وغیرہ میں کہیں بھی ذخیرہ کر رکھا ہے، فوری طور پر اپنے نزدیکی گندم خریداری مراکز سے باردانہ حاصل کر کے گندم جمع کروائیں، کیونکہ کل سے حکومت کے احکامات پر گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
اگر کسی کے پاس گندم کا ذخیرہ پایا گیا تو گندم بحق سرکار ضبط کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے FIR درج ہوگی اور 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ جس کسی نے گندم سٹاک کرنے کے لیے اپنے مکان، دکان یا گودام وغیرہ کرائے پر دیا ہوگا، اس شخص کو بھی برابر کا مجرم سمجھا جائے گا، اس کے خلاف بھی FIR درج ہوگی۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، یقیناً یہ کیا ہے، گندم کی خریداری کے لیے حکومت پنجاب اور پاسکو کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ گندم کی خریداری، گندم آئے لے، نہیں دے، جو نہیں دے گا اس کے خلاف FIR بھی درج ہوگی، گندم بھی ضبط کی جائے گی۔ اور میری جو اطلاع ہے کہ ہم سندھ کے مقابلے میں تقریباً 1 ماہ بعد میں پنجاب نے گندم کی خریداری شروع کی، ان کا اقرار بھی بعد میں آتا ہے، انہوں نے 70% باردانہ تقسیم بھی کر دیا ہے۔ ہماری تو ابھی 5 لاکھ ٹن گندم کی بھی خریداری، وہ بھی کاغذوں میں بھی، وہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ معاملہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد عمر صاحب کے پاس بھی یہ تجویز آئی۔ وہ ظاہر ہے وہ خود بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اب تو وہ پنجاب کو بھول گئے ہیں، پہلے تو ایک فلیٹ میں رہتے تھے، اب تو پوری فیملی، اب تو بنگلہ لے لیا ہے، وہ سارا خاندان، بچے، اب تو وہ ظاہر ہے اب اتنے پیسے آ گئے تو وہ خرچ بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو وہ یہ تجویز آئی سیکریٹری نے بھی کہ ہم بھی اس طرح مساجد سے اعلان کرائیں، تو پھر معاملہ آ کے کہاں اٹک گیا کہ اس طرح اگر ہم اعلانات کرائیں گے تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں اگر یہ اعلانات کراتے تو وہ اعلان کیا ہوتا، وہ اس میں بھی سارا حسن علی مکسی آ کے اٹکا۔ وہ اعلان یہ ہوتا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، تمام ذخیرہ اندوز، تمام منافع خور، تمام بیوپاری متوجہ ہوں، جس کو بھی جتنی گندم ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے وہ بلا شک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ نمبر محکمہ خوراک کے سرغنا حسن علی مکسی کا، اس پہ رابطہ کریں، اس کے نیٹ ورک میں اپنی رجسٹریشن کرائیں۔ 2 سے 3 لاکھ روپے فی ٹرک پہ کمیشن ہوگا۔ آپ جتنی گندم جہاں چاہیں وہ بھیج دیں اور جتنی گندم جتنی چاہیں ذخیرہ اندوزی کر کے رکھ دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جو اس نیٹ ورک میں نہیں آئیں گے ان افراد کی گندم ضبط کی جائے گی، اور ایسی ضبط کی جائے گی کہ وہ سرکاری خریداری میں بھی شمار نہیں ہوگی، وہ اوپن مارکیٹ میں مافیا والے حسن علی مکسی اینڈ کمپنی خود بیچ کے کھائیں گی۔ پنجاب اور سندھ میں یہ فرق ہے ناظرین، وہ اس طرف وہ معاملہ، اس طرف یہ ان کے کرتوت یہی ہے نا، یہ ایسے ہی اعلانات کریں گے۔ اور یہ اعلان جب میں نے سنا تو مجھے ایک وہ یاد بھی آ گئی، آپ سب نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح وہ کمزور گائے صحت مند گائے کو کھا جاتی ہے، کہ وہ ظاہر اس کی تعبیر، وہ پرانا قصہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ پھر اس کا کہ قحط آئے گا، قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اناج ذخیرہ کر کے رکھیں۔ تو وہ تو اس وقت ظاہر ہے وہ سچ ثابت ہوا تھا، بادشاہ نے ان کو قید سے نکال کے وہ ساری ان کو تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب یہی جو صورتحال پنجاب ہو، سندھ ہو، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں بھی ایسی صورتحال ہے، کیا ایسی قحط والی صورتحال ہے، یہ ہم نے خود پیدا کی ہے، یہ ذخیرہ اندوزی، یہ آپ کو سندھ کے کرپشن تو بتا رہے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ یہ آپ جو ہے کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک چلے جائیں، آپ جو ہے یہ کوئٹہ چمن کا بارڈر، یہ سب کچھ یہ نیٹ ورک چلا ہے، لیکن سندھ والے اس میں کچھ زیادہ ہیں۔ اگر یہ اس میں سنجیدہ ہوں تو یہ گھوٹکی فارمولہ تو ختم کریں۔ گھوٹکی میں کیا ہو رہا ہے ابھی بھی، گھوٹکی فارمولہ کہاں، کتنی وہاں گندم پڑی ہوئی ہے، مہیش بھائی کی گندم کو کس طرح شیلٹر دینا ہے، مکیش چاولہ اس میں انوالو ہے، خود وہاں سے انہوں نے پیسے کمانے ہیں سب کچھ۔ اور حسن علی مکسی وہ کمبر شداد کوٹ کا، آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ کتنی گندم، 3.5 لاکھ بوری گندم، 4.25 ارب روپے کی گندم، ابھی گندم ان کے پاس نہیں تھی، وہ کیسے پڑی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سارا جو گند شروع ہوا ہے یہ جب میر نادر مکسی 2008 میں وزیر بنے، اس کے بعد پہلے بھی تھا، پہلے کرپشن ایسے نہیں تھا کہ ختم نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ایسا گند ہوا ہے کہ اب کرپشن بڑھتی جا رہی ہے،
की जा रही है। इसका वाहिद हल है, एक ही है कि इस मक्सी को या ऐसे कोई एक DFC के खिलाफ अगर FIR हो जाए कि ये खुद जो है करप्शन की या ये माफिया का नेटवर्क चलाने की, तो ये मामला ही दफ़ा हो जाए, बाकी DFC भी सुधर जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। और बाकी नाज़रीन आपको आखिर में बता दें कि हमने आपको बताया कि कराची में मंगल के बाद क्या होगा। वो आपको बताया था कि पास्को से गंदम उनको दी गई कराची की फ्लोर मिलों को। अब उनका जो प्रेस रिलीज आया है उसमें तो ये कह रहे हैं कि 50 लाख बोरी उन्होंने हमें कहा था कि आपको देंगे 2 माह के दौरान, वो काफ़ी थी कराची के लिए। लेकिन अब 6-6 हज़ार बोरी के इन्होंने चालान भरे हैं, उनमें 3.5 अरब रुपए इनके रुक गए हैं 6-6 हज़ार के हिसाब से, यानी 5.5 लाख बोरी गंदम के 2.5 लाख बोरी गंदम मिली है। बाकी गंदम वो पास्को वाले नहीं दे रहे हैं, बाकी पास्को की गंदम नहीं मिल रही है कि पंजाब से उठाएं। उसमें भी एक बड़ी चाल है, वो भी आपको बताएंगे कि पंजाब से क्यों, उसमें खुद फूड वाले भी शामिल हैं। अभी इतनी वाफर मिकदार में गंदम, ये आपको सारा कुछ नेटवर्क ये बता रहे हैं कि कराची में गंदम आने नहीं दे रहे हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों का एक इजलास हुआ था, उनमें उन्होंने जो मैंने देखा है कि उनकी जो प्रेस रिलीज और वो सारा कुछ मैंने देखा तो उसमें उन्होंने तय किया है कि आइंदा का लाए अमल हम मंगल के रोज़ ऐलान करेंगे कि अब फ्लोर मिलें बंद होती जा रही हैं। अब उसका नतीजा ये निकला है कि कराची में 12,300 रुपये में गंदम हो गई है। अब ये फूड डिपार्टमेंट वाले तो खुश ना, इनसे खरीदारी होगी, बस ये जो इनको कमीशन बटोरने आती है अब वो उसका खमियाजा आवाम भुगतेगा। अब क्या है, कल आगे जो जितनी गंदम के रेट बढ़ेंगे फ्लोर मिल वाले आटे के रेट बढ़ाते जाएंगे, भुगतेंगे आप और हम ही। अब देखें कि मंगल के रोज़ ये इसका क्या हल निकालते हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।